स्किन के जो कॉमन इश्यूज हैं आजकल हमारे, वो क्या है? एक्जिमा, चंबल, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन. फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? फ्रैकल जो हैं इनको हम तिल कहते हैं, पिगमेंटेशन को हम स्याहियाँ कहते हैं. जितना हम जूस पिएंगे चेहरे पे ग्लो आएगी. तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि हमें फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लेने चाहिए. स्किन से रिलेटेड आजकल जो फोबिया हमारी ख़वातीन को है वाइट होने का. ये मेरा बेटा है, ये मेरा सामने रंग का है, ये मेरी बहू है, मैं गोरी लेके आई थी, 3 बच्चे हुए, तीनों मेरे बेटे पे चले गए. गोरे रंग का जो ऑब्सेशन है इसने हमें मारा. मैं एक ही बात करता हूँ, गोरा यहाँ से नहीं अंदर से होना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा बिशारत हेल्थ टीवी की नई सीरीज़ स्किन फॉर यू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर. और आज का जो हमारे स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं वो है वेरी रिनॉन प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी हुआ. थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग. यू वेलकम जी. और आज सबसे पहले तो सर आप मुझे ये बताएं कि व्हाट अबाउट कोरोना, और कोरोना जो है वो उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक जो है? कोरोना से पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आज आपके साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम, बल्कि आपका ही पहला प्रोग्राम है और मैं आपका पहला गेस्ट हूँ. थैंक यू वेरी मच. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके इस प्रोग्राम में और भी सारी बड़ी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ और लोगों को आप बुलाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को ये देखने का मौका मिले कि वो क्लिनिक पे जो नहीं जा सकते, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के पास, वो आपके प्रोग्राम के थ्रू उसके साथ इस्तिफादा हासिल कर सकें. थैंक यू वेरी मच सर. तो आपको अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे. एक नए एंडेवर में आप अपना करियर शुरू कर रही हैं यहाँ से. थैंक यू सर. तो मुझे बड़ी खुशी हुई. दूसरी बात है कि आपने कोरोना की बात की. आजकल हर जगह कोरोना कोरोना हो रहा है, कोविड हो रहा है. तो देखें, बात है कि मैं तो ऑब्वियसली अब कोविड इतना हो चुका है, अब तो हर बच्चे को पता कि कोरोना क्या है, किसको नहीं पता. अब साल हो चला कोरोना को. मैं तो स्किन के हवाले से एक बात ये करना चाहूँगा कि हम लोगों को कोरोना में एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने देखा है कि स्किन में भी इसकी फाइंडिंग्स आती हैं. और वो फाइंडिंग ये होती हैं कि एलर्जी शुरू हो जाती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है. कोरोना के मरीज़ जो होते हैं जब ठीक हो रहे होते हैं या जब ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर आतिफ मुझे तो द्रफड़ निकल रहे हैं, जिसको हम अर्टिकेरिया या छपाकी भी कहते हैं. मुझे तो ख़ारिश होती है, मुझे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और उंगलियों पे, हाथ की और पाँव की उंगलियों पे नीले नीले निशान बन जाते हैं, जिसको हम वेस्कुलाइटिस कह देते हैं. सो कोरोना की जो बीमारी है ये अब जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं तो एक नया वेरिएंट म्यूटेट होके आ गया है इसका. वो इंग्लैंड में आपने भी पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, अब तो पता ही है. तो वहाँ से वो आया है. तो वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी फैल रहा है लोगों में. और मे बी कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी इसके साथ डेथ्स उतनी नहीं हो रही जितनी पहले में हुई हैं. लेकिन जो ओल्ड एज हैं और वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मतलब है शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर लंग प्रॉब्लम्स, उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है. उन लोगों में डेथ्स ज़्यादा देखी जाती है कोरोना के साथ. बाकी एहतियाती तदाबीर तो सबको पता है, वो सब लोग आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, मास्क भी यूज़ करते हैं हम सब लोग. तो मेरा तो एक ही मशवरा होगा, अब वैक्सीन आ गई है इसकी और वो हम बड़े खुशकिस्मत हैं दुनिया में कि अल्लाह ताला ने इसकी वैक्सीन दे दी है. पाकिस्तान में भी सुना ये है कि ट्रायल चल रही हैं और इंशाल्लाह फरवरी, मार्च, अप्रैल तक यहाँ आ जाएगी. इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में उन्होंने वैक्सीन शुरू कर दी है. अब हम ये देखेंगे कि यहाँ आ जाए वैक्सीन, तो वैक्सीन के साथ कम अज़ कम आपकी इम्यूनिटी जो है अगेंस्ट दिस वायरस वो आपकी बेहतर हो जाएगी. और एटलीस्ट ये होगा कि फिर आपका डर और खौफ फिर भी होगा. हमने ये नहीं करना कि अगर वैक्सीन लगवा दी है, टीका लगवा दिया, तो आप कहें जी कि आप मास्क नहीं पहनना, हाथों को सैनिटाइज़ नहीं करना. ये नहीं करना. आपने मास्क भी पहनना है, हाथों को सैनिटाइज़ भी करना है और एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंशन और प्रिकॉशन सारे लेनी हैं, इवन जब आपने वैक्सीन लगवा दी हो. तो एक दूसरे का हमें ख्याल करना चाहिए और कोशिश करें कि पब्लिक प्लेसेस पे जब भी हम जाएं, कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो गई है, वहाँ जा रहे हैं, आपका जिस तरह यहाँ एक सेटअप है, लोग यहाँ काम करते हैं, आप सुबह आती हैं, मैं दफ्तर जाता हूँ, तो हम सब मास्क में जाएं और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें. मतलब एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो ये कहते हैं.
آج سر ہم تھوڑا سا آپ کے فادر کے بارے میں بھی پوچھیں گے, غلام شبیر صاحب جو کہ بہت ہی فیمس جو ہیں وہ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں بھی ہے, جن کو نہیں ہے ان کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا. میرے والد خدا بخشے, ان کی اللہ مغفرت کرے, غلام شبیر صاحب, وہ پاکستان میں بابا ڈرمیٹولوجی کہلاتے تھے اور انہوں نے پاکستان کا شعبہ متعارف کرایا. تو یہ بات ہے 1950 لیٹ 50 کی, 57 58 کی. تو پہلے MRCP تھے وہ, جو انگلینڈ سے سکن میں کر کے آئے, اور میو ہاسپٹل میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس وقت سب سے پہلے انہوں نے سکن کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا. اور ہر شخص ان کو, جو آپ کے والد ہیں, بزرگ لوگ ہیں آپ کے, میرے بزرگ, وہ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی نام ہوتا تھا اس وقت 60 70 80 کی دہائی میں سکن میں, اور وہ غلام شبیر کا تھا. ہر بندے نے کہنا جی شبیر صاحب کو دکھائیں, شبیر صاحب کو سکن میں ہوتا کوئی نہیں تھا. ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا ہما بہت دی ہوئی تھی, اور لوگ ان کے بارے یہ کہتے تھے کہ شاہ صاحب کو ایک دفعہ دکھا دیں, شبیر شاہ صاحب کو, دوسری بار جانا نہیں پڑتا. تو یہ دیکھیں, ایک آپ بات ایگری کریں گی, آپ نے بھی پوری دنیا دیکھی ہے, باہر پڑھی ہیں ہماری, ہم بھی باہر گئے ہیں, شفا من جانب اللہ ہے. نو ڈاؤٹ. اب پاکستان میں یا پوری دنیا میں کتنے ڈاکٹر ہیں, ہر ڈاکٹر ہر گلی محلے میں ہے, شفا کسی کے پاس ہے, دوائی تو ہر ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے. تو میرے والد کے پاس جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خزانہ تھا وہ شفا کا تھا, کہ میرے والد جو شبیر صاحب دوائی ایک دفعہ لکھ دیتے تھے اور مریض اس کے بعد پھر آتا نہیں تھا واپس کہ جی ڈاکٹر صاحب ایک نسخے میں فرق پڑ گیا. اور دوسرے میرے والد جو تھے, ہم لوگ سید ہیں بیسکلی, تو وہ شاہ صاحب ہو کے تو وہ سیدوں کا لنگر چلتا ہے. تو میرے والد کی فیس کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر دکھانے آئی ہیں تو اس وقت فیس 25 روپے ہوتی تھی شروع میں, پھر 32 روپے ہو گئی, پھر 50 روپے ہو گئی. تو مریض نے آگے کہہ دینا ڈاکٹر صاحب شاہ جی میرے پاس تو نہیں پیسے, تو ابا جی نے کہنا کوئی گل نہیں, لا بھائی نسخہ لکھ دیا جاؤ اگر نہیں ہے. تو وہ ایک قسم کا لنگر چل رہا ہوتا تھا وہاں, جس طرح وہ سیدوں کا ہوتا ہے کہ جی آیا, جو جس نے دے دیا, نہیں دیا تو نہ دیا. تو اتنی شفا تھی. میرے والد نے لالچ کبھی نہیں کی تھی, میرے والد کو اللہ نے بہت عزت دی. ہر شخص ابھی بھی جو مریض میرے پاس آتے ہیں جو ان کے دور کے ہیں, تو وہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ عاطف صاحب ہم آپ کو اس لیے بھی دکھانے آ رہے ہیں, آپ کا اپنا نام ہے کہ آپ غلام شبیر کے بیٹے ہیں. اور وہ جو بات ہے شبیر شاہ صاحب کی, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جینز آپ میں ایسی ہیں کہ اللہ کرے گا جو آپ دوائی دیں گے اس کے ساتھ ہمیں ایک ہی نسخے میں فرق پڑ جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا ہے بھی تو نا, مطلب آپ بھی تو اس معاملے میں اتنے ہی زیادہ جو ہیں فیمس ہیں. اب یہ ہوا یہ ہے نا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں, اب 40 سال آدھی زندگی ہوتی ہے بندے کی. میں نے 1980 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا, تو یہ 2021 شروع ہو گیا, تو مجھے 40 سال 41واں سال ہے. تو اب تجربہ میرا وہ 40 سال کا پرانا, پھر جینیٹک والد صاحب کی طرف سے جینز میں, تو اب ماشاءاللہ وہ کئی دفعہ میں یہ خود بھی سوچتا ہوں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ میں آپ کے والد غلام شبیر صاحب والی چیزیں اب آنے لگ گئی ہیں کہ آپ دیکھتے ساتھ ہی ڈائگنوز کر دیتے ہیں اور دیکھتے ساتھ ہی آپ نسخہ لکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. سر اب ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے اسکن کے جو کامن ایشوز ہیں آج کل ہمارے, وہ کیا ہیں جو کامن ایشوز؟ دیکھیے اسکن میں سب سے کامن ایشو جو ہے نا, ہماری جو اسکن ہے, ہم لوگ آتے ہیں براؤن اسکن میں. جی, گوری اسکن ہے ٹائپ 1 2 3, جس طرح آپ اگر انگلینڈ گئی ہیں, امریکہ گئی ہیں تو وہ گوری اسکن ہے. ہم 4 5 میں فال کرتے ہیں ہم لوگ, اٹیلین, اسپینش, برازیلینز, اور پھر 6 ٹائپ اور 6 اور 7 ٹائپ ہے. 6 ٹائپ یہ جو کالے لوگ ہیں, یعنی جن کو ہم افریقن پیپل کہتے ہیں, حبشی لوگ جو ہیں وہ ان میں. ہم لوگوں کی اسکن کا مسئلہ جو سب سے بڑا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو گرمیوں میں اور پرابلمز ہیں, سردیوں میں اور پرابلمز ہیں. سردیوں میں دیکھا جائے تو اسکن ڈرائی ہے ہر شخص کی. جو میرے پاس آتا ہے ڈاکٹر عاطف میری اسکن بڑی ڈرائی ہے, خارش ہوتی ہے اسکن میری پہ, کئی دفعہ مجھے دانے بن جاتے ہیں. لیکن سب سے کامن پرابلم میں جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ایگزیما ہے, جسے چمبل کہتے ہیں. پھر سورائسس ہے, جس طرح مچھی کے دانے بن جاتے ہیں, تھک سکیل بن جاتے ہیں مچھلی کی طرح کے. اس کے بعد ارٹیکیریا, جس کو چھپاکی بھی کہتے ہیں, دودوڑے دپڑ بھی کہتے ہیں, خارش ہو جاتی ہے, الرجی. اس کے بعد ہمارے پھوڑے پھنسیاں گرمیوں میں بہت بن جاتے ہیں, پسینے سے, گرمی سے, ابس سے فنگس بن جاتی ہے جس کو دھاد کہتے ہیں. پھر وائرل انفیکشن ہے, لاکڑا کاکڑا جیسے چکن پاکس کہتے ہیں. سر سے بالوں کا گرنا, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا
کہ آپ کی فیملی میں بچے بھتیجے بھانجے آپ کے ان کے میٹرک میں ایف اے میں بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بال عورتیں میرے پاس آتی ہیں 20-22 سال کی, ڈاکٹر صاحب میں تو گنجی ہو رہی ہوں. یہ بھی ایک بڑی بڑی پرابلم ہے. ناخن جو ہوتے ہیں ان میں تڑیڑیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, ناخن ٹوٹنے جلدی شروع ہو جاتے ہیں. سو اسکن اور ہیئر اور نیلز یہ ڈرماٹولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہماری ہاں پھل بیری اور برس, یہ جو وائٹ ڈیزیز ہو جاتی ہے, وائٹ پیچز اسکن پہ بنتے ہیں, جو لوگوں کا خیال ہے کہ دودھ اور مچھلی سے ہوتے ہیں, لیکن اس کا دودھ اور مچھلی ایک متھ ہے. اگر دودھ اور مچھلی سے ہما ہوتے تو سارے بنگالی بھائی چٹے گورے ہوتے, کالے نہ ہوتے. لوگ تو بڑے کانشیس ہیں نا اس معاملے میں, کھاتے ہی نہیں اکٹھے. جی ہاں, تو اس وجہ سے یہ کامن پرابلمز ہیں, ایگزیما, چمبل, سورائسس, فنگل انفیکشنز, وائرل انفیکشنز. سر میں بچیوں کی جوئیں پڑ جاتی ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا جو بچیاں اسکول جاتی ہیں وہ آتی ہیں اسکول سے جوئیں لے کے آتی ہیں. پھر ایک وبائی خارش ہے جو سردیوں میں بہت ہے, اس کو سکیبیز کہا جاتا ہے. وہ ایک کو خارش پڑ گئی گھر میں, اگر بچہ لے کے آئے گا وہ ماں کو دے دے گا, ماں سے باپ کو آ گئی, باپ سے ساری فیملی کو آ گئی, تو وہ چل سو چل ایک سائیکل بن جاتا ہے اس کا خارش کا. تو یہ کامن پرابلمز ہیں جو ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں. اچھا سر, مجھے ایک اور بات بتائیں کہ فریکلز اور پگمنٹیشن, واٹس دا ڈفرینس بٹوین؟ دیکھیں فریکل جو ہیں ان کو ہم تل کہتے ہیں, پگمنٹیشن کو ہم سیاہیاں کہتے ہیں. سو سیاہیاں جو ہوتی ہیں وہ پورا چہرے کا جو یہ ایریا ہے اس کو ہم بٹرفلائی ایریا کہتے ہیں, چیکس اور نوز پہ پورا پیچ کالا پڑ جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں میلازما. اور فریکلز کو ہم تل کہتے ہیں, تل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کالے اسپاٹس, یہ بھی کامن ہے. لیکن فریکل ملازمہ جو ہے, جو پگمنٹیشن ہے, یہ کامن ہوتی ہے پریگننسی کے بعد. ایک خاتون ہے, اس کی شادی ہوئی, اس نے 5-6 سال میں 2-3 بچے پیدا کیے, اس کو چھائیاں پڑ جاتی ہیں, کمزوری ہو جاتی ہے. فریکل جو ہوتے ہیں تل, یہ موروثی ہوتے ہیں, جینیٹک ہوتے ہیں. اگر آپ کی والدہ کے تل تھے آپ کے چہرے پہ آ جائیں گے, آپ کے والد کے تل تھے آپ کے چہرے پہ آ سکتے ہیں. تو ملازمہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے, ایک بات میں اسکن ڈیزیز میں بتانی بھول گیا, کیل اور مہاسے, یہ بھی بہت کامن ہے. ینگ ایج میں بچوں کے چہرے پہ کیل نکل آتے ہیں, وہ بھی بڑی کامن پرابلم ہے, وہ بھی ہم بہت دیکھتے ہیں. اور یہ آج کل فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے, ہر بچہ بچی فاسٹ فوڈ میں لگا ہوا ہے, ہر بچہ جا کے سافٹ ڈرنکس بہت ہم پیتے ہیں یہاں, سو سافٹ ڈرنکس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی کیل مہاسے بہت ہو جاتے ہیں. سو یہ جو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں, پگمنٹیشن اور فریکلز, یہ بڑی کامن پرابلم ہے اسپیشلی ان خواتین میں جو میرڈ ہیں اور جن کے بچے ہیں. جن خواتین کی شادی نہیں ہوئی ان میں بھی پگمنٹیشن آ جاتی ہے, اور ان میں مینسٹرول irregularities کی وجہ سے, جن کی مینسٹرول سائیکل کی پرابلمز ہیں, ان کے پیریڈ صحیح نہیں ہوتے ہیں, کئیوں کی ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں, ان کو پھر ہم کہتے ہیں بیٹا اپنی گائنیکالوجسٹ کو بھی جا کے دکھاؤ. تو وہ ہم پھر گائنیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے اس کا علاج کرتے ہیں. ان کو سن بلاک دیتے ہیں, سن بلاک کے ساتھ فرق پڑتا ہے. ان کو وائٹامنز دیے جاتے ہیں, کریمز ہم خود بھی بنا کے دیتے ہیں جس سے چہرے پہ گلو آ جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ تو ہے ہی, ہم گھر میں رہ کے ہیلدی ڈائٹ کون سی لے سکتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے پراپر گائیڈ لائن؟ بہت اچھا سوال ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں جو پھل دیے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ویجیٹیبلز دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ڈائٹ ہمیں کی ہے, اگر ہم اپنی ڈائٹ پہ ہی فوکس کریں اور بیلنس ڈائٹ لیں تو ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. فروٹس, جوسز, دودھ, ملک شیک, کسٹرڈ, فرنی, کھیر اور یہ گجریلا, گاجروں کا حلوہ, دودھ والی چیزیں یہ زیادہ لیں. آج کل سردیاں, موسمی کا, مالٹے کا جوس, کینو کا جوس, فروٹر کا جوس, انار کا جوس, گاجر کا جوس, جتنا ہم جوس پئیں گے چہرے پہ گلو آئے گی. تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ہمیں فروٹس اور جوسز زیادہ لینے چاہیے, دودھ زیادہ. اچھا ہوتا کیا ہے, ایک خاتون جو ہے وہ جب بچے پیدا کرتی ہے تو وہ بچوں کو دودھ پلائے گی, خود دودھ چھوڑ دیتی ہے. تو میں ان کو جو آتی ہے نا میرے پاس خواتین, میں کہتا ہوں آپ دودھ پیتی ہیں؟ ہائے ڈاکٹر صاحب کہاں ٹائم, میں تو بچوں کے پیچھے لگی. میں کہتا ہوں بی بی آپ نے بچے پیدا کیے ہیں, آپ کے لیے دودھ زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ نے جو بچے پیدا کیے ہیں 3 یا 4, جو آپ کی اندرونی قوت مدافعت کم ہو گئی ہے, وہ دودھ پئیں گی تو اس سے بنے گی نا, کیونکہ ملک ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے. تو ہمیں دودھ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے.
ڈائٹ اچھی رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے ہیبٹس کو بہتر بنانا ہے. رات کی نیند کو 6-7 گھنٹے رکھیں. کئی دفعہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ لوگ, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں آج کل یہ جو سیل فون ہیں, اب رات کو ہم 2-2 بجے تک اس پہ لگے رہتے ہیں, سوتے ہی نہیں ہیں, 3 بجے سوتے ہیں, اگلے دن صبح ہم 9 بجے اٹھتے ہیں جا کے. تو میں یہ کہتا ہوں تو یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہیبٹس کو بہتر بنانا ہے. سر میرا لاسٹ کویسچن جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ اسکن سے ریلیٹڈ آج کل جو فوبیا ہماری خواتین کو ہے وائٹ ہونے کا, اس کے بارے میں ان کو گائیڈ لائن دیں. وہ جو مرضی پروڈکٹ جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس کو یوز کر رہی ہیں اور اسکن کو جو ہے وہ مزید ڈیمیج کر رہے ہیں. دیکھیں بات سب سے بڑی ہما یہ ایک آبسیشن ہو گیا گورے رنگ کا. رشتہ کرنا ہے لڑکی گوری ہو, گوری ہونی چاہیے. جی گوری نہ ہوئی. اچھا کئی دفعہ مریض میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں بڑے مزیدار, آپ کو بات بتاؤں, وہ آ کے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے, یہ ذرا سانولے رنگ کا ہے, یہ میری بہو ہے, میں گوری لے کے آئی تھی, 3 بچے ہوئے, تینوں میرے بیٹے پہ چلے گئے, کالے چلے گئے, گورا کوئی بھی نہیں ہوا. تو میں ان کو پھر مذاق کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بی بی جو بچے کا پیدائش اور بچے کا رنگ ہے یہ اس کی ذات نے ڈٹرمن کرنا ہے, جو اوپر سب سے بڑی ذات بیٹھی ہے. ہم لوگ جو ہیں, جو آپ کہتی ہو نا مجھے گوری بہو چاہیے, تو ضروری نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوں تو ماں پہ ہی جائیں, وہ داتکوں میں بھی جا سکتے ہیں, وہ ان کا کمپلیکشن ڈارک بھی ہو سکتا ہے. گورے رنگ کا جو obsession ہے اس نے ہمیں مار دیا. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, گورا یہاں سے نہیں اندر سے ہونا چاہیے. ہمارا دل گورا, ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ گورا کون ہے اور کالا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر پیج پہ یہ کہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مانگنا مجھ سے مانگو, جو لینا مجھ سے لو, میں تمہیں بنانے والا ہوں. اب دیکھیں آپ کی شکل, میری شکل, سب کی شکل اللہ نے بنائی ہے نا. ہم خود تو نہیں اوپر بیٹھ کے بناتے رہے شکل اور پھر اس دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو شکل بنا دی ہے اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. میرے پاس اگر آپ آئیں اور مجھے کہیں ڈاکٹر عاطف مجھے گورا کر دو, تو میں آپ کو ایک سوال, آپ ماشاءاللہ آپ کا رنگ تو پہلے بھی بڑا فیئر ہے, میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا, میں کہوں گا جی میں گورا نہیں کر سکتا, میں آپ کو موڈیفائی کر سکتا ہوں, میں اسکن پہ گلو آ جائے گی. ہم کریمز بناتے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ, وہ میں آپ کو کریم دوں گا, کریم کے ساتھ آپ کا چہرہ گلو کرے گا اور اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گا. تو میرا ایڈوائز یہ ہوگی جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ خدا را اس کمپلیکس سے باہر نکلیں. یہ گورا گورا گورا, اب مجھے آپ کو پتہ ہے, آپ اگر انگلینڈ گئی ہیں یا باہر گئی ہیں, آسٹریلیا میں سب سے زیادہ سکن کینسر ہے دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ ان کی سکن گوری ہے. وہ بیچز پہ جا کے کیوں سن بیدنگ کرتے ہیں, ٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ کینسر سے بچیں. سب سے زیادہ دنیا میں سکن کینسر وہاں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ سکن نہیں دی. ہمیں سکن کینسر سب سے کم ہے پاکستان میں, ہمیں سکن کینسر نہ ہونے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی سکن دی ہے, اور ہماری سکن میں اٹریکشن زیادہ ہے. براؤن سکن میں کہتے نہیں کہ یار یہ تو سکن بہت اٹریکٹیو ہے, یہ نمکین لگتے ہیں بندے ہماری شکل کے, صورت کے. گورے لگے تو بے نمکے سے ہوتے ہیں. میں نے تو امریکہ میں بھی کام کیا, ولایت میں بھی کام کیا, میں نے میموں کے ساتھ بھی کیا, صحابوں کے ساتھ بھی کیا, مجھے تو کبھی وہ اٹریکٹ نہیں کیے بندے. خالی گوری کھال دیکھ کے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں, گورا گورا گورا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوری جلد جو ہے ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اپنے دل کو گورا کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اپنی صورت پہ نہ جائیں, اپنی سیرت پہ جائیں. گوری سکن کر کے آپ ایک گورے بندے کے ساتھ شادی کر لیں اور کل کو وہ آپ کو ڈیورس کر دے اور کل کو وہ غلط کاموں میں پڑ جائے, تو ایسی سکن کا کیا فائدہ ہوا کہ جی میں نے بڑے ہینڈسم بندے سے شادی کی تھی. یہی اگر آپ ایسی سکن والے کے ساتھ کریں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, جو قرآن پڑھتا ہو, جو آپ کو خوش رکھے, جو آپ کے بچوں کو خوش رکھے, اس سے اچھا خوش قسمت کون ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کمپلیکسز سے باہر نکلنا چاہیے. اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے, اللہ نے ہمیں نارمل پیدا کیا. حضرت علی کا قول ہے کہ جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. شکر کریں کہ ہم اپاہج نہیں بن گئے, شکر کریں کہ ہمارے بازو, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں اللہ نے بالکل ٹھیک دیں. ہمیں سننے کی سہولت ہے, دیکھنے کی, سونگھنے کی, بات کرنے کی, اللہ نے زبان دی, شکل دی, اور کیا ہمیں چاہیے. سو ہم جب نیچے والے کو دیکھیں گے اور اس شخص کو جو ایک اپاہج ہے, جو بات نہیں کر سکتا, جو چل نہیں سکتا, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نارمل پیدا کیا.
تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ, اور آپ کی اتنی انفارمیٹیو جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے لیے بھی, ہمارے ویورز کے لیے, سب کے لیے بڑی بینیفیشیل ہوگی انشاءاللہ. اور آج سے ہم آپ کے ساتھ ایک سیریز جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ہم مزید ٹاپکس لے کے آئیں گے لوگوں کے لیے جو کہ گھر بیٹھے ہوئے اویئر ہو سکے اسکن سے ریلیٹڈ, کہ ان کو کیسے ہیلدی لائف کی طرف جانا ہے. میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ہما, اور بڑا اچھا پروگرام آپ نے کنڈکٹ کیا ہے. اینڈ جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا, آئی وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. آپ کا آج پہلا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اس میں سکسیس اچیو کریں. ماشاءاللہ آپ بڑی کانفیڈنٹ ہیں, اور آپ کی پریزنٹیشن, کیونکہ میں نے خود اتنے پروگرام کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا یہ ریلیشن شپ پروگرامز کا ہمارا چلتا رہے گا, تاکہ ویورز اس سے جتنا بھی بینیفیشل ہو سکے ان کے لیے یہ ہم کرتے چلے جائیں. ایک ہی بات میں کنوے کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کو, دیکھنے والوں کو, کہ کوشش یہ کریں کہ ڈائٹ اچھی کریں, سکن کے حوالے سے فروٹس اور جوسز زیادہ لیں, پانی زیادہ لیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت ذہن میں رکھیں. اللہ کا ڈر رہے گا. جو مانگنا ہے خدا تعالیٰ سے مانگیں, بندے نے بندے سے نہیں مانگنا. یہ بات میری ہے کہ یاد رکھیں, آپ میں جو بھی دنیا میں ہیں یہ سارا اس کی ذات کی وجہ سے ہیں. ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں اس وجہ سے چل رہی ہیں. میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ بیٹھی ہیں, ہمارے یہ جتنے دوست یہاں ہیں, ہم سب اس کی وجہ سے ہیں. سو جو مانگنا ہے اس سے مانگیں. اس نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جو آپ کو ملنا ہے, اور اس سے سیٹسفائیڈ ہو, کنٹینٹڈ ہو. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا اور قرآن پڑھتے ہیں تو آپ میں کنٹینٹمنٹ آتی ہے, آپ میں آتا ہے کہ مجھے تسلی ہے, سکون ہے. چاہے 1 روپیہ آپ کے پاس ہو یا 1 کروڑ روپیہ ہو, آپ کو سکون آئے گا. تو یہ میرا آپ کو میسیج تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ پھر آپ کے ساتھ میں اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہما, اور آپ کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے آج دعوت دی. تھینک یو ویری مچ. جی ویورز, تو آج کا پروگرام یقیناً آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. نیکسٹ ٹاپک کو لے کے ہم پھر دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.